नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। वैसे मुझे लगता तो यही है कि लोगों की दिलचस्पी अब कम हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग शायद अब देखते भी नहीं या सुनते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया हुआ है इन्हें डॉक्यूमेंट करने का। मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, अपने काम में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कामयाब रहूँगा। आज नहीं तो कल लोगों की दिलचस्पी फिर आएगी, लोग फिर सुनना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना जिनका उन्वान है गुस्ल खाना। जी हाँ, गुस्ल खाना। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियों के पास एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कभी उपले, लकड़ियाँ और कोयले रखे जाते थे, मगर अब उसमें नल लगाकर उसको मर्दाना गुस्ल खाने में तब्दील कर दिया गया है। फर्श वगैरह मजबूत बना दिया गया है ताकि मकान की बुनियादों में पानी ना चला जाए। उसमें सिर्फ एक खिड़की है जो गली की तरफ खुलती है। उसमें जंग आलूद सलाखें लगी हुई हैं। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था जब यह गुस्ल खाना मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। आपको हैरत होगी कि गुस्ल खाने इंसानों की ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो सकते हैं। गुस्ल खाना तो ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी दाखिल होता है और देर तक दाखिल रहता है। लेकिन जब आप मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गुस्ल खाना वाकई मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ और इसका एक अहम तरीन जुज़ बन के रह गया। यूँ तो मैं उस गुस्ल खाने से उस वक्त का मुतारिफ हूँ जब उसमें उपले वगैरह पड़े रहते थे और मेरी बिल्ली ने उसमें भीगे हुए चूहों की शक्ल में 4 बच्चे दिए थे। उनकी आंखें 10-12 रोज़ तक मुंदी रही थी। चुनांचे जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था तो उसकी आंखें खुली देखकर मैंने अम्मी जान से कहा था, अम्मी जान, मेरी बिल्ली टेडी ने जब बच्चे दिए थे तो उनकी आंखें बंद थी, इसकी क्यों खुली हुई हैं? यानी मैं बचपन ही से उस गुस्ल खाने को जानता हूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में उस वक्त दाखिल हुआ जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। एक भारी भरकम बस्ता बगल में दबाकर हर रोज़ स्कूल जाया करता था। एक रोज़ का जिक्र है, मैंने स्कूल से घर आते हुए सरदार दोहावा सिंह फल फरोश की दुकान से एक काबुली अनार चुरा लिया। मैं और मेरे 2 हमजमात लड़के हर रोज़ कुछ ना कुछ उस दुकान से चुराया करते थे। लेकिन भाई दोहावा सिंह को जो फलों के टोकरों में घिरा हुआ एक बड़ी सी पगड़ी अपने केसों पर रख के सारा दिन अफीम के नशे में ऊँघता रहता था, खबर तक ना होती थी। मगर बात यह है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चुराते थे। कभी अंगूर के चंद दाने उठा लिए, कभी लोकाट का एक गुच्छा ले उड़े, कभी मुट्ठी भर खुबानियाँ उठा ली और चलते बने। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मैंने ज़्यादती की थी इसलिए पकड़ा गया। एकदम भाई दोहावा सिंह अपनी अबदी नींद से चौंका और इतनी फुर्ती से नीचे उतरा कि ताज्जुब था। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं दंग रह गया। साथ ही मेरे हवास बाख्ता हो गए। पहले तो मैं इस चोरी को खेल समझता था, लेकिन जब मैली दाढ़ी वाले सरदार दोहावा सिंह ने अपनी फूली हुई रगों वाले हाथों से मेरी गर्दन नापी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं चोर हूँ।
بچپن ہی سے مجھے اس بات کا خیال رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری ذلت نہ ہو۔ چنانچہ سر بازار جب میں نے خود کو ذلیل ہوتے دیکھا تو فوراً بھائی دوہاوا سنگھ سے معافی مانگ لی۔ آدمی دل کا بہت اچھا تھا۔ انار میرے ہاتھ سے چھین کر اس نے وہ میل جو اس کے خیال کے مطابق انار کو لگ گیا تھا اپنے کرتے سے صاف کیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ وکیل صاحب آئے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لڑکے نے اب چوری شروع کر دی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں تو سمجھا تھا سستے چھوٹ گئے۔ وکیل صاحب یعنی میرے ابا جی سردار دوہاوا سنگھ نہیں تھے۔ وہ افیم کا نشہ کرتے تھے اور نہ ہی انہیں پھلوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس کمبخت دوہاوا سنگھ نے ان سے میری چوری کا ذکر کیا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جان سے کہیں گے، کچھ سنتی ہو؟ اب تمہارے اس برخوردار نے چوری چکاری بھی شروع کر دی ہے۔ سردار دوہاوا سنگھ نے جب مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا لڑکا انار اٹھا کے بھاگ گیا تھا تو خدا کی قسم میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے آج تک اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی، لیکن اس نالائق نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ مجھے 2-3 تماچے مار کر مطمئن ہو جاتے، مگر امی جان کا ناک میں دم کر دیتے، اس لیے کہ وہ ہماری طرفداری کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ان کی اولاد، ہم 6 بیٹے تھے، اسے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو اور وہ آنگن میں اپنے گنجے سر کا پسینہ پوچھ کر امی جان کو کوسنا شروع کر دے، جیسے سارا قصور ان کا ہے۔ کوسنے کے بعد بھی ان کا جی ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ اس روز کھانا نہیں کھاتے تھے اور دیر تک خاموش آنگن میں سیمنٹ لگے فرش پر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے۔ جس وقت بھائی دوہاوا سنگھ نے وکیل صاحب کا نام لیا، میری آنکھوں کے سامنے ابا جی کا گنجا سر آ گیا، جس میں پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ان کو ہمیشہ غصے کے وقت اس جگہ پر پسینہ آتا تھا۔ پستا میری بغل میں بہت وزنی ہو گیا، ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ شرم کا وہ احساس جو چوری پکڑے جانے پر پیدا ہوا مٹ گیا اور اس کی جگہ ایک تکلیف دہ خوف نے لے لی۔ ابا جی کا گنجا سر، اس پر چمکتی ہوئی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، آنگن کا سیمنٹ لگا فرش، اس پر ان کا غصے میں ادھر ادھر چھیڑے ہوئے ببر شیر کی طرح چل رہا اور رک رک کر امی جان پر برسنا۔ سخت پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ غسل خانے کے پاس ٹھہر کر میں نے ایک بار سوچا کہ اگر اس کمبخت پھل فروش نے سچ مچ ابا جی سے کہہ دیا تو آفت ہی آ جائے گی اور 3 روز کے لیے سارا گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ ابا جی اور سب کچھ معاف کر سکتے تھے، لیکن چوری کبھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پرانے ملازم بنوں نے ایک بار 10 روپے کا نوٹ امی جان کے پاندان سے نکال لیا تھا۔ امی جان نے تو اسے معاف کر دیا تھا، لیکن ابا جی کو جب اس چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے نکال باہر کیا۔ میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کئی بار گونج چکے تھے۔ میں نے اوپر جانے کے لیے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ جانے وہ میرے بڑے بھائی ثقلین سے کیا کہہ رہے تھے، لیکن میں یہی سمجھا کہ وہ نبو کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور اس غصے میں یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ میرے قدم منو بھاری ہو گئے، میں اور زیادہ سہم گیا اور اوپر جانے کے بجائے نیچے اتر آیا۔ خدا معلوم کیا جی میں آئی۔ غسل خانے کے اندر جا کر میں نے سچے دل سے دعا مانگی کہ ابا جی کو میری چوری کا علم نہ ہو، یعنی دوہاوا سنگھ ان سے اس بات کا ذکر کرنا بھول جائے۔
دعا مانگنے کے بعد میرے جی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، چنانچہ میں اوپر چلا گیا۔ خدا نے میری دعا قبول کی۔ دوہابا سنگھ اور اس کی دکان ابھی تک موجود ہے، لیکن اس نے ابا جی سے انار کی چوری کا ذکر نہیں کیا۔ غسل خانہ یہیں سے میری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ایسی ہی بات ہوئی۔ میں زیادہ لطف لینے کی خاطر پہلی دفعہ بازار میں کھلے بندوں سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ ابا جی کے ایک دوست سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے سگریٹ میرے ہاتھ سے چھین کر غصے میں ایک طرف پھینک دیا اور کہا، تم بہت آوارہ ہو گئے ہو، بڑوں کا شرم و لحاظ اب تمہاری آنکھوں میں بالکل نہیں رہا۔ خواجہ صاحب سے کہہ کر آج ہی تمہاری اچھی طرح گوشمالی کرواؤں گا۔ انار کی چوری کے مقابلے میں کھلے بندوں سگریٹ پینا اور بھی زیادہ خطرناک تھا۔ خواجہ صاحب یعنی میرے ابا جی خود سگریٹ پیتے تھے، مگر اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اس چیز کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایک روز میرے بڑے بھائی کی جیب سے انہیں سگریٹ کی ڈبیاں مل گئی تھی، جس پر انہوں نے ایک تھپڑ لگا کر فیصلہ کن لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے، ثقلین، اگر میں نے تمہاری جیب میں پھر سگریٹ کی ڈبیاں دیکھی تو میں تمہیں اسی وقت گھر سے باہر نکال دوں گا، سمجھ گئے؟ ثقلین سمجھ گیا تھا، چنانچہ وہ ہر رات صرف ایک سگریٹ لاتا اور پاخانے میں جا کر پیا کرتا تھا۔ ثقلین سے میں 3 برس چھوٹا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرا سگریٹ پینا اور وہ بھی بازاروں میں کھلے بندوں ابا جی کسی بھی طرح برداشت نہ کرتے۔ ثقلین کو تو انہوں نے صرف دھمکی دی تھی، مگر مجھے وہ یقیناً گھر سے باہر نکال دیتے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے غسل خانے میں جا کر صدق دل سے دعا مانگی کہ اے خدا، ابا جی کو میرے سگریٹ پینے کا کچھ علم نہ ہو۔ دعا مانگنے کے بعد میرے دل پر سے خوف کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا اور میں اوپر چلا گیا۔ آپ کہیں گے کہ میں خاص طور پر غسل خانے میں داخل ہو کر کیوں دعا مانگتا تھا؟ دعا کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے، درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں دل میں اگر کوئی بات سوچوں تو اس کے ساتھ اور بہت سی غیر ضروری باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ میں نے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دعا مانگی تھی کہ دعا مانگی تھی، مگر میرے دل میں کئی اوٹ پٹانگ باتیں پیدا ہو گئی تھی۔ دعا اور یہ باتیں خلط ملط ہو کر ایک بے ربط عبارت بن گئی تھی، اللہ میاں، میں نے سگریٹ بیڑا غرق، ایک پوری ڈبیا سگریٹوں کی میرے نکر کی جیب میں پڑی ہے، اگر کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ کہیں ثقلین ہی نہ اڑا لے۔ اللہ میاں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ سگریٹ پینے میں کیا برائی ہے۔ ابا جی نے 6ٹھی جماعت سے پینے شروع کیے تھے۔ اللہ میاں، سگریٹ والے کے 13.5 آنے میری طرف نکلتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور اسکول میں مٹھائی والے کے بھی 6 آنے دینے، مٹھائی اس کی بالکل واہیات ہے، لیکن میں کھاتا کیوں ہوں؟ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، جو سگریٹ ابا جی پیتے ہیں ان کا مزہ کچھ اور ہی قسم کا ہوتا ہے، پان کھا کر سگریٹ پینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں، اب کے نہر پر جائیں گے تو سگریٹوں کا ڈبہ ضرور خریدیں گے، کب تک سگریٹ والا ادھار دیتا جائے گا؟ امی جان کا بٹوا، اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں دل ہی دل میں خاموش دعا مانگوں تو یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے غسل خانے کے اندر جانا پڑتا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہاں میں اپنے خیالات کو آوارہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میلی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائیں، سانس روکا اور ہولے ہولے دعا مانگنی شروع کر دی۔ عجیب بات ہے کہ دعا میں نے اس غلیظ غسل خانے میں مانگی، قبول ہوئی۔ انار کی چوری کا ابا جی کو کچھ علم نہ ہوا، سگریٹ پینے کے متعلق بھی وہ کچھ نہ جان سکے، اس لیے کہ ان کا دوست
اس روز شام کو کلکتے چلا گیا جہاں اس نے مستقل رہائش پذیر کر لی۔ غسل خانے سے میرا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے دوران دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی، جیومیٹری کا پرچہ تھا، میں نے غسل خانے میں جا کر پراپوزیشن کتاب سے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لی اور دعا مانگی کہ کسی ممتحن کی نظر نہ پڑے اور میں اپنا کام اطمینان سے کر لوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں نے پھاڑے ہوئے اوراق نکال کر کاغذوں کے نیچے ڈیسک پر رکھ لیا اور اطمینان سے بیٹھا نقل کرتا رہا۔ ایک بار نہیں، 25ویں بار میں نے اس غسل خانے میں حالات کی نزاکت محسوس کر کے دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ میرے بڑے بھائی ثقلین کو اس کا علم تھا، مگر وہ اس کو میری ضعیف الاعتقادی سمجھتا تھا۔ کچھ بھی ہو، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس غسل خانے میں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں گئی۔ میں نے اور جگہ بھی دعائیں مانگ کر دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں اور نہ میرا بڑا بھائی ثقلین۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب دے سکے۔ چند برس پیچھے کا ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے چچا کی شادی تھی۔ آپ سنگاپور سے اس غرض کے لیے آئے تھے، چونکہ ان کا ہمارا اور گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جتنی رونق ان کے مکان میں تھی اتنی ہی ہمارے مکان میں بھی تھی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ، کیونکہ لڑکی والے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ آدھی رات تک ڈھولک پر گیت گائے جاتے تھے، ہونے والی دلہن سے چھیڑ چھاڑ، عجیب و غریب رسمیں، تیل، مہندی اور نہ معلوم کیا کیا کچھ، بچوں کی چیخ پکار، الڑ لڑکیوں کی نئی گرگابیوں اور سینڈلوں میں چلت پھرت، اوٹ پٹانگ کھیل، غرض کے ہر وقت ایک ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ جب اس قسم کی خوشگوار افراتفری پھیلی ہو تو لڑکیوں کو چھیڑنے کا بہت لطف آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شادی بیاہ کے ایسے ہنگاموں ہی پر لڑکیوں کو چھیڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے دور کے رشتہ دار شال باف تھے، ان کی لڑکی مجھے بہت پسند تھی۔ اس سے پہلے 3-4 مرتبہ وہ ہمارے یہاں آ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک رکی ہوئی ہنسی ہے۔ نہیں، میں اپنے محفوظ ضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا۔ اس کا سارا وجود کھلکھلا کر ہنس اٹھتا اگر اس کو ذرا سا چھیڑ دیا جاتا، بالکل ذرا سا، اس کو اگر صرف چھو لیا جاتا تو بہت ممکن ہے وہ ہنسی کا فوارہ بن جاتی۔ اس کے ہونٹوں، اس کی آنکھوں کے کونوں میں، اس کی ناک کے ننھے نتنوں میں، اس کی پیشانی کی مصنوعی تیوریوں میں، اس کے کان کی لبوں میں ہنسی کے ارادے مرتعش رہتے تھے۔ میں نے اس کو چھیڑنے کا پورا تہیہ کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیڑھیوں کی بتی خراب ہو گئی، بلب فیوز ہوا یا کیا گیا، بہرحال اچھا ہوا، کیونکہ وہ بار بار کبھی نیچے آتی اور کبھی اوپر جاتی۔ میں غسل خانے کے پاس اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اوپر جاتی یا نیچے آتی، مجھ سے اس کی مٹ بھیڑ ضرور ہوتی اور میں اندھیرے میں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر جاتا۔ بات معقول تھی۔ چنانچہ میں کچھ دیر دم سادے اس کا منتظر رہا۔ اس دوران اپنی آنکھوں کو تاریکی کا عادی بناتا رہا۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں تیار ہو گیا۔ ابا جی تھے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، جی عباس۔ انہوں نے اندھیرے میں ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں چھپ کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہو؟ سریا ابھی ابھی اپنی ایک سہیلی سے تمہاری اس بےہودہ حرکت کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ واہیات کہیں کے۔ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو اپنے بڑوں کی آبروئی کا کچھ لحاظ کرو۔ اور سریا کی ماں نے آج ہی سریا کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔
کھٹ. کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی. ابا جی نے میرے حیرت زدہ منہ پر ایک تماچا اور رسید کیا اور بڑبڑاتے چلے گئے. کھٹ کھٹ کھٹ. سوریا تھی. میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی اور حیا آلود غصے کے ساتھ یہ کہتی چلی گئی, خبردار, جو آپ نے اب مجھے چھیڑا امی جان سے کہہ دوں گی. میں اور بھی زیادہ متحیر ہو گیا. دماغ پر بہت زور دیا مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی. اتنے میں غسل خانے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ثقلین باہر نکلا. میں نے اس سے پوچھا, تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا, دعا مانگ رہا تھا. میں نے پوچھا, کس لیے؟ مسکرا کر اس نے کہا, سوریا کو میں نے چھیڑا تھا. میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا, اس غسل خانے میں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے. یہ تھی آج کی کہانی غسل خانہ.